अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान पे, और जब बलूचिस्तान की बात होती है तो कई मिसकंसेप्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। कई किस्म के जो हमारे नैरेटिव्स, काउंटर नैरेटिव्स, प्रोपेगेंडा, ऑफेंसिव्स और काउंटर प्रोपेगेंडा। और बलूचिस्तान इशू है क्या? कैन वी कॉल इट एन इम्ब्रोग्लियो? कैन वी कॉल इट अ कंट्रोवर्शियल मैटर? क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर है? व्हाट डज़ इट रिक्वायर टू बी रिजॉल्व्ड? क्या इसको सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशंस हैं या एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए और सोशो पॉलिटिकल लेवल का पैकेज हो और चीज़ों का सही इदराक हो, कंसल्टेटिव प्रोसेस हो और एक कंटिन्यूटी के साथ उसको परस्यू किया जाए इंटेलिजेंटली, वाइजली और विद कंसेंसस, तो फिर शायद मसाइल हल हों। लॉग जैम्स आते रहते हैं कौमों की ज़िंदगियों में, लेकिन वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। somehow we need to be wise and consultative। तो आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब नज़ीर हुसैन, आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर हैं। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो बलूचिस्तान को लोगों ने तरह तरह के अफसानवी लेबल्स लगा दिए जी, रिश्ता हुआ ज़ख़म, कभी बीच में कहते हैं जी वो देखें जी फ़लाँ लोग चला रहे हैं, एक शोशा छोड़ देते हैं जी, आज़ादी मांग रहे हैं। भाई किससे मांग रहे हैं? और अगर कोई मसाइल हैं निगलेक्टेड, चलें जी निगलेक्टेड एंड वल्नरेबल कैटेगरीज ऑफ पीपल कह लें, क्या अगर हम, मैं तो इस तकसीम को मानता ही नहीं कि हम इसको तकसीम कर लें पंजाब, बलूचिस्तान, फ़लाँ। अगर हम कहीं महरूमी देखते हैं तो क्या पंजाब में नहीं है? अगर हम महरूमी देखते हैं तो क्या सिंध में नहीं है? बलूचिस्तान में भी है। तो एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट इट, इसको हैंडल टैकल कैसे किया जाए? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड? जनाब जी, वन बाय वन चलते जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये कोई मेरे ख्याल में हमारा थर्ड सेशन है जी, जहां हम बलूचिस्तान को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते रहे हैं और आज भी इसको करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विथ, मेरे नज़दीक जो सिचुएशन बलूचिस्तान में आज है वो नतीजा है एक फिनोमेना का जिसको हम कहते रहे हैं अंडर गवर्नेंस। गुड, ठीक। और ये वो रीजन है along with the southern districts of KPK जी, और districts bordering अफगानिस्तान जो हिस्टोरिकली अंडर गवर्न रहे हैं। अब वो जो अंडर गवर्नेंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये कहूँगा कि नॉन गवर्नेंस में बदलती जा रही है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आया गवर्नेंस का कतई मकसद ये नहीं है कि आपकी वहाँ पुलिस भी हो, आपकी वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी हो, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ डू यू गवर्न, हाउ डू यू मेंटेन ऑर्डर, not only order, sir. Governance is peace and order. Governance, it's not just the order or peace. No, peace, it's not a peace. It's not the conflict and the peace only. It's a trajectory of growth. The overall management of the society. ठीक है, That's the governance. हम जनरल बात नहीं कर रहे, हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप उस सोसाइटी को मैनेज कैसे कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, और आपको उस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये कहना कि ये जो लोग हैं ये चुप रहे हैं, यहाँ पर एक पीस और ट्रैंक्विलिटी रहे, ये विश करने से तो नहीं होती। ठीक है, इसके लिए कुछ न कुछ स्टेप्स लेने पड़ते आपके लिए नहीं, इसको कुछ न कुछ आपको मैं कहूँगा इवन फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर जी बिल्कुल ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो मेरे नज़दीक बलूचिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ये अंडर गवर्नेंस का नतीजा है। ठीक है, और कुछ हद तक मिस गवर्नेंस भी हो सकती है। गवर्नेंस का नतीजा है ये। अब इसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर है। ठीक है, कि आप वहाँ पर गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। गवर्नेंस से जो आपने पहले जिस तरफ इशारा किया कि उसकी जो फिजिकल मैनेजमेंट है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो फिजिकल मैनेजमेंट है कि आपकी प्रेजेंस जो भी आपकी टेरिटरी है उसके ऊपर महसूस होनी चाहिए। ठीक है, महसूस होनी चाहिए कि यहाँ
کوئی نہ کوئی ایک لا اپلائی ہوتا ہے اور وہ لا امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ لا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک پالیسی بنتی ہے تو وہ پالیسی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی آبجیکٹو ہے اس کے پیچھے. ہم بہت زیادہ تھیوریٹیکل بیس میں نہیں جاتے تو انڈر گورننس ایک ایشو ہے. اب آج کل جو فریزز استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ ہیں. جی. اب لفظ ناراض بلوچ ایک کرنسی پکڑ لی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت ہی لوڈڈ فریز ہے. یہ کہیں نہ کہیں سے انسینویٹ کیا گیا. یہ جو بھی آپ کے ہم نے اپنا لیا. جو بھی ان وے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ٹو سٹارٹ وتھ نمبر 1. اور پھر چاہے وہ متاثر ہونا ان کا سائیکولوجیکل ہو یا ریئل میں ہو بائی دا وے یا ایموشنل ہو یا رائٹس کی کوئی یا واقعی ڈیپریویشن ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ڈیپریویشن ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے بٹ آفٹر ڈیو پروسیس. یہ کافی نہیں ہے کہ اگر ایک گروپ اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ناراض بلوچ ہے. جی کیوں ناراض بلوچ ہے؟ ڈیپریویشن ہے. آپ ڈیپریویشن کو اسیس کریں کہ بلوچستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں مثال طور کے اوپر. آج سے 40 سال پہلے کتنی تھیں اور آج کتنی ہیں. اسکولز جب پاکستان انڈیپینڈنس ہوئی تھی تو ہنڈریڈز میں تھے. اب تو تھاؤزنڈز ہیں. اب 15,000 تو کالجز اور اسکول ہیں غالباً ان کے پاپولیشن کے کانٹیکس میں. آپ اس کو دیکھیں. اچھا پھر آپ کی جو کیڈٹ کالج ہے وہاں پر وہ ہے اور ٹریننگ سکولز ہیں. اب تو ایون آرمی نے بھی کچھ بنائے اس کے لیے بنائے ہیں. تو ڈیپریویشن کا جو سو کال ایشو ہے اس کو ایڈریس ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. ڈیپریویشن ایک سنڈروم کے طور پہ انٹروڈیوس بھی کیا گیا نا ایک پروپیگنڈا کے ٹول ایکسکیوز کے طور کے اوپر. ایکسکیوز کے طور کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ڈیپریویشن ہے تو پھر لوگوں کی سمپتھیز آ جاتی ہیں. جی جی. تو لیٹس گو سسٹمیٹکلی. ٹھیک ہے. اٹ از انڈر گورنڈ نمبر 1. اور اب آپ اس کے گورننس کو امپروو کریں. اب گورننس صرف گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا کام گورننس کرنا نہیں ہے. سوسائٹی کو بھی سیلف گورننس کے لیے تیار کریں. بالکل آپ اس کو تیار کریں. یہ بہت پرانا ماڈل ہے. میں تو کہوں گا کلونیل ٹائم کا ماڈل ہے کہ گورنمنٹ کا ایک گورنر ہے یا جو بھی آفیشیل ہے یا چیف منسٹر ہے اور اس کے نیچے ڈسٹرکٹس کے اوپر جو بھی سیٹ اپ ہے ہمارا ہمیں پتہ ہی ہے ڈپٹی کمشنر پولیس ہے باقی کچھ ہے. یہ بہت ہی دس از این آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل آف گورننس. اب کیا اس کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کمیونٹی کے اندر سے نمائندے ان کے تیار ہونے چاہیے. ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. نمبر 1 ایجوکیٹ ناٹ ABC کی بات نہیں کر رہے ہم پرائمری ہائی اسکول کی بات نہیں کر رہے. ایجوکیشن ان گورننس. جی جی. ٹریننگ ان گورننس ایون ان دی سوشل نارمز اینڈ آل دیٹ ان گورننس. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. دے مسٹ بی ٹرینڈ فار گورننس فنکشن ناٹ ڈیوٹی. No, there is a difference between lot of things. Duty and functions. اب ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ الفاظ جو ہیں وہ انکانشیسلی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. وہ گورننس از ناٹ جسٹ ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے بالکل ایگریڈ. صحیح بات. اس کا لارجر کانٹیکسٹ ہے اور ڈیپر کانٹیکسٹ ہے اس کا. اب اس گورننس کے لیے آپ تیار کریں ان کو. آپ بہت اچھا سسٹم ہے ڈیموکریسی کا. آپ کے پاس ٹاپ لیول کے اوپر چیف منسٹر ہے اس کے ساتھ اس کی منسٹرز ہیں پھر ان کی منسٹریز ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ان کی ریپرزنٹیشن ہے. لوور لیول پہ بھی ریپرزنٹیشن ہے. اسی کو نرچر کریں. آپ اسی کو نرچر کریں. میں نے اس کو ری انفورس کریں. ٹھیک ہے. ری انفورس سے مراد ہے کہ انرچ کریں اس کو. ان کو جب انرچ کر لیں گے تو ساری مسائل جب آپ انرچ کر لیں گے پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. وہ جو آپ کی انریچمنٹ میں کیا انگریڈینٹس میکنگ اٹ کمپیٹیبل ود میں عرض کرتا ہوں. یہ ایک لائن ہے گورننس کی. اس کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں ایسوسیٹڈ ود گورننس وہ آپ کے جو ڈپٹی کمشنرز سول سروسز آپ کی موجود ہے. گورنمنٹ کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. جو منسٹری ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. اس کا ہیڈ کون ہے؟ سیکرٹری ہے ایک.
उसके नीचे फिर सारे का सारा एक पूरी की पूरी पूरा एक निज़ाम है, पूरा लाइन ऑफ कमांड है, सारी की सारी है। इस तरह पुलिस के पास भी है, इस तरह इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है पूरे का पूरा। ये जो है मियां साहब, दे आर सपोर्ट सर्विसेज। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला। आप इनको सपोर्ट सर्विसेज रखें। जो मेन गवर्नेंस का फंक्शन है वो सोसाइटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका होना चाहिए। बिल्कुल। अब उनके साथ आप रखें सिविल सोसाइटी को। वो जो सिविल सोसाइटी है, वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करें। अब ये एक आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। अब ये आइडियल सिचुएशन ना तो विश करने से बन जाएगी, ना कोर्शन से बनेगी। ये नर्चर की जो हम बात कर रहे थे, ये नर्चर करना होगा आपको। ये जो इनकलकेट करना पड़ेगा, ये उनको सिखाना होगा, थॉट्स को इनकलकेट और उनको सीखना होगा इस चीज़ को। और ये पूरी की पूरी एक साइंस और आर्ट है, इसको अडॉप्ट करना होगा। आपकी इजाज़त से आज जो इफेक्टिव गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का जो मॉडल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं ये कहूँगा हमारा गवर्नेंस का मॉडल आउटडेटेड है। ये कॉलोनियल पीरियड का लेगेसी है हमारे पास, जो हमने इनहेरिट किया। जिनका कॉलोनियल का हमको फॉलो करते हैं, आजकल वहाँ क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, आप उधर नहीं जाते, मैं यहीं से एग्जांपल दे देता हूँ आपको। होना ये है था, जो गवर्नमेंट टॉप पे गवर्नमेंट हो, इट शुड बी स्मॉल गवर्नमेंट एट द टॉप। आजकल तो बहुत बड़ी है, वेरी कॉम्पिटेंट ठीक है, हाईली कॉम्पिटेंट, हाईली एफिशिएंट, और उनका काम है ओवरसी करना और रेगुलेशन बनाना, पॉलिसी बनाना जैसे होता है, ठीक है, लॉ बनाना और रूल नीचे बनते हैं, लेकिन ये उनका काम है। अब छोटी गवर्नमेंट 9 के 95 मिनिस्ट्रीज, जो 18वीं अमेंडमेंट थी, उसका मकसद ही ये था कि फेडरल लेवल पे कम हो जाए और जाके, लेकिन इसका कतई मकसद ये भी नहीं है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो फिर एक बहुत बड़ी बन जाए। वो तो कोई फायदा तो कोई ना हुआ, वो तो सिर्फ आपने टॉप से नीचे कर दिया। अब वहाँ भी छोटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब दूसरी बात, जो आपके इकोनॉमिक सेक्टर है आपका, ये फ्री होना चाहिए। फ्री से कतई मुराद ये नहीं है कि मादर पितर आज़ाद होना चाहिए, नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होगी उसकी। ठीक है, इसको भी मैनेज होना चाहिए थ्रू पॉलिसीज, थ्रू रूल्स, थ्रू रेगुलेशन, उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्रीडम होना चाहिए। इसका मकसद ये हुआ, छोटी गवर्नमेंट, बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, और उसके ऊपर लोगों को कम से कम कदगन हो, कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास एक्सपर्टीज है, तो मैं अपना सेटअप कर लूँगा, अपना यूनिट बना लूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, ये स्टेट की कम हो जाएगी। ये बुनियादी जरूरत है आज। ये मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कामयाब मॉडल है दुनिया में। अब होगा ये कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को डी रेगुलेट कर दोगे और टॉप पे छोटी सी गवर्नमेंट होगी, तो फिर चांसेस हैं कि जो आम सिटीजन है उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। अब उसके लिए जो कामयाब मॉडल हैं वो ये कहते हैं कि आप सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें। उसका मकसद ये होगा कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर को प्रमोट करें आप। सही है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर का कदर मकसद ये नहीं है कि उठ के AYC जो है वो जो मर्जी आ जाए वो बना ले। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक रूल है, अगर आप मिसाल तौर पे आप लेते हैं SCCP की सेक्शन 42 की कंपनी है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को काम करने दें, वो एजुकेशन में हो, वो सोशल वेलफेयर में हो, पब्लिक सर्विसेज में हो, किसी चीज में हो, ह्यूमन राइट्स में हो, वो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो काम करे, एजुकेशन के अंदर वो काम करें, लेकिन दे हैव टू वर्क विद इन फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, और वो फिर अदारों का काम है कि वो कंप्लाई करवाएं उससे। ठीक है, अब ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ देम और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आप नहीं क्लेम टू भी, लेकिन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट हैं तो नहीं। वो नॉन प्रॉफिट का तो मकसद नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट ना करें, अच्छा, या वो इनकम जनरेट ना करें। इवन फिलैंथ्रोपी जो है,
یا چیریٹی ہے, اٹ ہیز ٹو بی کمرشلی وائبل. ایگزیکٹلی, دس ادروائز لیکن اٹ ول سیز ٹو فنکشن. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انکم جنریٹ کر کے ری انویسٹ کرنی ہے اسی پرپس کے اندر جس کے لیے وہ بنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے انکم جنریٹ کریں اور لگا کہیں اور دے جائیں, ہوک اینڈ کروک, وہ ریئل اسٹیٹ اپنی لگژریز پہ لگا دیں, ریئل اسٹیٹ کی ایک کالونی بنانا شروع کر دیں, یا کسی اور طریقے سے وہ فنڈ جو ہے ملک سے باہر لے جانا شروع کر دیں, یا وہ فنڈ کسی اس طرح استعمال کریں جو ان کے آبجیکٹو ہیں اس پرٹیکولر این پی او کے, اس سے باہر ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو اپنی این پی اوز کو گورن کرنا ہوگا اس لحاظ سے جس طرح گورنمنٹ اپنے ڈپارٹمنٹس کو گورن کرتی ہے یا گورن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ماڈل کو میں ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں. اسمال گورنمنٹ ایٹ دا ٹاپ, ویری کمپیٹنٹ, ویل آرگنائزڈ, ویل آئلڈ سسٹم ٹاپ پہ ٹھیک ہے, جو پالیسی وضع کرے. نمبر 2, اس کے نیچے ایک بہت ہی وائبرنٹ فری پالیسی میکنگ, نہیں, اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے آپ اسپیس دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, فری اکانومی جس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اور درمیان میں ایک بہت ہی وائبرنٹ قسم کا ویل اسٹیبلش, ویل ٹرینڈ ایک سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہو جانا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کیا ہوگا, اس کا لاجک کیا ہے آپ یہ پوچھیں. جب گورنمنٹ ایفیشینٹ ہوگی, چھوٹی ہوگی, ٹاپ پہ ہوگی, تو وہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, نمبر 1. نمبر 2, وہ پالیسیز جو بھی پالیسیز بنے گی وہ سوچ سمجھ کے بنے گی اور وہ لارجر کانٹیکس میں بھی بنے گی اس کے لیے. نمبر 2, جب اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ اجازت ہوگے تو پھر بجائے ایک آدمی سوچنے کے 1 لاکھ آدمی سوچ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہر لیول کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. تو جو کنٹریبیوشن ایک لارجر سیگمنٹ کی ہوگی, جو انٹرپرینورز ہیں, آپ انٹرپرینورشپ بھی سکھاؤ گے. جب آپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہو تو یہ ساری باتیں انٹرپرینورشپ بھی آ جائے گی. لیکن چونکہ آج ہم انٹرپرینورشپ پہ بات نہیں کر رہے, ہم ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 3, اب آگے درمیانہ سیکٹر جو ہے اس کے لیے اب آپ امریکہ چلے جائیں, کتنی کے این پی اوز ہیں بے تحاشا, ہر کام کے لیے ہے, ہر کام کے لیے. ایون گلیری کی افزائش کے لیے بھی کام کرتی ہے. ایگزیکٹلی. مقصد کیا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے, جو کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں, ان کو سسٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تاکہ اب آپ کی جو اسپیشیز ہیں, وائلڈ اسپیشیز, بشز کی, گراس کی, فلانی, اس کی کنزرویشن کے لیے, اس کی کنزرویشن کے لیے بالکل ہے. اب اگر گورنمنٹ چاہے کہ ڈپارٹمنٹ بنانا, وہ تو کام نہیں کر سکتا. ہاں, یہ تو وہی کام. why the government always the government? Why always the government? So this is the one. Government is not panacea of all ills. So یہ government and community combined. تو چھوٹی گورنمنٹ ہوگی, درمیان میں بہت اب لیسر گورنمنٹ کا ماڈل ہی چل رہا ہے دنیا میں. لیسر گورنمنٹ ہی چل رہا ہے. تو بیٹر, the better. لیسر دا گورنمنٹ دا بیٹر. اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک طرف تو یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہو, لیکن ہمارے لیسر گورنمنٹ میں تو ریٹیلر کہتے ہیں جی ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے, حکومت جائے باڑ میں. میں آپ کو کسی اور طرف لا رہا ہوں. ہاں جی. ایک طرف آپ مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ جی صاحب, ایک طرف تو آپ لیسر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہو اور ایک دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو انڈر گورنمنٹ ہے. انڈر گورنمنٹ. اب وہ جو گورننس کا دو ایکسٹریمز کو آپ کریں نا تھوڑا ریکنسائل. ایگزیکٹلی. اب وہ جو انڈر گورننس ہے وہ اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کے ناٹ handle every aspect of social life. Exactly. یا economic life. It cannot. ٹھیک ہے, یا political life. It's not feasible یا for the administrative. Practicable ہی نہیں. Feasible ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ کے لیے یہ ناممکن ہے گورنمنٹ کے لیے, چاہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی ہو, چاہے وہ پشاور میں ہو یا لاہور میں ہو, ٹھیک ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ساری جگہ پہ جائے. اب اس کے لیے ضروری ہے جو ہم نے پہلے ماڈل کی بات کی ہے, دس از دا ماڈل ٹو گو ٹو. اب اس میں ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے, بیوروکریسی ہوگی, وہ کوشش کرے گی کہ اس قسم کا نہ ہو. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یا پروونشل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر انلائٹنڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو پروموٹ کرے اور لے کے چلے. دس از اے سکسیسفل ماڈل. آپ انلائٹنڈ کہاں سے آئے ہو؟ اب ہم کسی اور طرف نہ چلے جائیں. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. لیٹس گو بیک ٹو بلوچستان. اب بلوچستان کی ہم نے شروع کیا تھا گریونس کے اوپر, ڈیپریویشن کے اوپر. اگر ڈیپریویشن جینون ایک نیڈ, ایک سچویشن ہے, تو بھیا آپ پھر ڈیمانڈ کریں
کہ ہمارے یہاں اسکول اور بنائیں. جی ہمیں یہ ایشوز ہیں, ہمارے اسکول اور بنائیں مثال طور پہ, یا یہ ایشوز ہیں, یا ہمارے ہاں ٹرانسپورٹیشن سسٹم کمزور ہے. جی تو آپ اس کو کریں. allow me to intervene for a minute. میں for a while, وہ ایک دفعہ چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا, تو وہاں ایک بلوچستان کے کچھ لوگ آئے, لیڈرز بھی تھے, پارلیمنٹیرینز بھی تھے. تو میں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب آئی وانٹ ٹو آسک دیم اے کویسچن. میں کہا جی آج ہمیں تھوڑا سا آرٹیکولیٹ ہو کے ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ کی ڈیپریویشنز ہیں کیا. نن آف دیم کوڈ آنسر پراپرلی ان این آرٹیکولیٹ مینر. یعنی یہ وہ بات ہے کہ اس میں وہ چیز بھی ہے کہ اگر ڈیپریویشنز ہیں تو وہ اسپیسیفائی کریں آپ. تو یا پھر یہ تھا کہ پروپیگنڈا ٹول تھا, یہ دونوں چیزیں. ہم ایزیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ جو ڈیپریویشن کا ایک فیلنگ ہے, اگر وہ ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کو ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن امپروو ہو جائے. اگر ہیلتھ میں پیچھے ہیں تو ہاسپٹل بن جائے. اور اگر ٹرانسپورٹیشن, یہی ایشو ہوتے ہیں نا بیسک, تو یہی ہوتے ہیں. اور اگر سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے اور بینڈٹس ہیں اور فلانا اسمگلرز ہیں تو اس کا ایڈمنسٹریٹو سولوشن اس کا ہوتا ہے. بالکل موجود ہے. لیکن اگر آپ ڈیپریویشن کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہو, میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹول بھی ہے اپنے پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کے, تو دین ہیئر کمس دا پرابلم. I think this is also there. This problem is there. پرابلم بلوچستان کا یہ ہے, ڈیپریویشن کو استعمال کر کے. یا ایک اور چیز ہے کہ جی جو ریسورسز تھے بلوچستان کے وہ ایکس وائی زی جو ہے. جناب ڈیپریویشن ایز اے ٹول آپ کہہ رہے تھے, ڈیپریویشن کو آپ جواز بنا کر, ٹھیک ہے, ایک کسی اپنا یا کسی اور کا ایجنڈا, جو بھی ایجنڈا ہے آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایسا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں جب یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی میں گریجویٹ ہوں, جب ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں پر اسی قسم کی آوازیں ایسٹ پاکستان سے آیا کرتی تھیں. اور ایک عموماً طور کے اوپر یہ فریز استعمال ہو رہا تھا کہ مال روڈ لاہور سے جوٹ کی, بنگالی جوٹ کی بو آتی ہے. جی جی جی, پٹسن کی جوٹ, وہی پٹسن کی بو آتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم لاہور آئے یار, ہمیں تو نہ مال پہ کوئی بو آئی اسی کی, نہ جناب باغ سے پٹسن کی بو آئی. دیٹ واز آل پروپیگنڈا ہے. اور وہ پروپیگنڈا کی فیکٹریاں ہیں. وہ پروپیگنڈا جو تھا وہ ایک ڈیکیڈ سے زیادہ تک چلنے دیا گیا. کیوں چلنے دیا گیا؟ نہیں بنایا کس نے سر؟ وہ ایشو دیکھیں, دشمن بنائے گا, دشمن بناتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے, دشمن کی نہیں ہے. اب وہ پروپیگنڈا, میں وہی کہتا ہوں, بناتا دشمن ہے, چلاتے ہم ہیں. اور اگر وہ 10 سال اس کو نہ چلنے دیتے, اس کے اوپر یہی اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کا یہی کام ہے, یا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرتے. دیکھیں حقائق پر مبنی بھی. ایک سیگمنٹ سوسائٹی کا ایک غلط نیریٹو لے کے چلتا ہے, تھیم کو لے کے چل رہا ہے. اور ایک لارجر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا, چونکہ وہ اسپیشلائز نہیں کرتے ہوتے اس پرٹیکولر آرٹ میں یا سائنس میں یا سسٹم کے اندر. لہٰذا یہ جاب ان کا ہوتا ہے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت, میں آپ کو لیٹ می سے دس ون, ایسٹ پاکستان کی سیپریشن میں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے کہ ہم نے وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کیا, اس کو کاؤنٹر نہیں کیا بر وقت, خاص ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس جعلی فیلنگ کو پروان چڑھایا, اس کو ہم نے سنک ہونے دیا کہ واقعی ڈیپریویشن ہے. کوئی بھی دیکھو, پاکستان نیا کنٹری تھا, اس کے بہت سے مسائل تھے. دا سیم از ٹرو فار بلوچستان آلسو. دا سیم از ٹرو ود بلوچستان. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیدنگ پرابلم تھے اس وقت, اب 75 سال کے بعد یہ ٹیدنگ پرابلم نہیں رہے. اب یہ دس از اے پروپیگنڈا, لیکن وہ تھیم چل رہی ہے. اٹ از اے ٹول اینڈ اٹ از ناؤ بینگ یوزڈ بائی یور ایڈورسریز. یہ جو ایلیمنٹس ہیں, اب یہ جس طرح پھر میں کہوں گا, اگر ڈیپریویشن ہے تو بتائیں کہاں ڈیپریویشن ہے. وہ کوئی نہیں بتا رہا, وہ تو بتا ہی نہیں رہا. آج ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بتانے کے لیے کہ کتنے اسکول ہیں, کتنے کالج ہیں, کتنے کوچ ہیں. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب نے 16 بلین پچھلے کوئی 10 سال سے, اس سے بھی زیادہ 15 سال سے, ہر سال اپنا جو شیئر ہے جی وہ زیادہ NFC کے اندر ہے نا جی, ہر سال 15 بلین کے قریب وہ بلوچستان کے لیے ایئر مارک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی
اگر پنجاب کو یا پنجابیوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں کرتے ہو اور ان کو بلیم کرتے ہو تو میرے خیال میں اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا فیکٹ ہے اور کیا فکشن ہے. ٹھیک ہے, کیا فکشن ہے. یہ ساری کی ساری فکشن ہے یہ کیا گیا. لیکن فکشن جو آگے اس کے نتائج بڑے خوفناک آ رہے ہیں نا جی آگے. اب ہم اس طرف آتے ہیں, دراڑ پڑ رہی ہے, ہم وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں, نیشنل یونٹی. اب یہ ایک انفارچونیٹلی لیکن قصور پھر ہمارا ہے کہ اب یہ کوشش یہ ہو رہی ہے ان فورسز کی کہ اس ڈیپریویشن کو استعمال کر کے وہ اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیں. اب ناؤ اٹ از بیکمنگ اے نیشنل سیکورٹی ایشو. ایگزیکٹلی ایسے ہی بن چکا. ٹھیک ہے, اب نیشنل سیکورٹی جو پہلی لائن آف اوفینس ہے دیٹ از یور ڈپلومیسی. یہ بالکل صحیح کہا. میں یہ کہوں گا ایگزیکٹلی ڈپلومیسی شوڈ پلے اٹس رول. آئی ایم ناٹ سیئنگ فارن منسٹری, آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈپلومیٹس, نو. ٹھیک ہے, فارن پالیسی وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. تو ڈپلومیسی شوڈ پلے اٹس رول ان دی پرزرویشن آف ساورنٹی. اچھا, ڈپلومیسی کا صرف انٹرنیشنل ڈائمینشن تو نہیں ہوتا, نیشنل بھی تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں, انٹرنل ڈپلومیسی کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن آپ کا اور اینگل سے ہو سکتا ہے ایکسٹرنل. اگر آپ اس کو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے, اگر آپ اس اسٹریچ کریں تو ڈپلومیسی اگین ڈز ناٹ مین کہ ڈن بائی دا پروفیشنل ڈپلومیٹس. ایگزیکٹلی. میں ایک سیکنڈ میں اس لیے اسی سے کیوں لے رہا ہوں آپ کی بات. تھوڑا سا ڈیگریشن کرتے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے پبلک ڈپلومیسی, ہاں جی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے سٹیزن ڈپلومیسی, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے سٹی ڈپلومیسی. جیسے لاہور ہے, لاہور کین پلے اے رول in the national diplomacy. اب لاہور, why can't Lahore become a sister city, let's say with Beijing, exactly, with Los Angeles, with XYZ, تاکہ یہاں کا میئر وہاں کا میئر یہ ایکسچینج نوٹس, they exchange thoughts on it. انہوں نے کس چیز کو کیسے مینیج کیا, آپ نے کیسے مینیج کیا. کوئٹہ becomes, for example, a city becomes, let's say, sister city with Lahore. لیٹس سے انٹرنل رکھ لیتے ہیں اس کو. کوئٹہ بیکمز دا سسٹر سٹی ود لاہور. آپ کو یہ آئیڈیا انٹرنل کا پسند آیا؟ میں نے اس لیے آپ سے ہی آئیڈیا لیا نا. میں اس کو آپ کو تھوڑا سا فلسفائز کر رہے ہیں کے اس کو کمپیئر کر رہا ہوں جو گلوبل لیول پہ. تو اگر بٹ دیٹ ماڈل کین ورک. دیکھیں جی, یہی بات ہے جب آپ لارجر لوگوں کو استعمال انوالو کرو گے تو تھاٹس آئیں گے. ایگزیکٹلی. اب یہی تھاٹ جب آپ کسی کو فارملی لکھ کے بھیجو گے, وہ کہیں گے نو 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 اٹ ڈزنٹ ورک, یہ ہمارے پرویو میں نہیں ہے, یہ کہاں سے کنسیپٹ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ دا سمالر گورنمنٹ لارجر جو یہ جو نان فارمل, اس کو نان فارمل سیکٹر کہتے ہیں, تو نان فارمل سیکٹر ہے. تو اب لاہور, کوئٹہ بیکمز سسٹر سٹی ود لاہور. لاہور کی اپنی جو اسٹرینگتھس ہیں وہ شیئر ہو جائیں, جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر ہو جائیں گے. یو نو اٹ ول ورک, اٹ پیپل ٹو پیپل ہو جائے گا. اینڈ لائک وائز وائس ورسا. اور وہ جو ایک تھوڑا سا وائس ورسا یہ بھی آج کل میں آپ سمجھنے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کچھ جو جن لوگوں کو وہاں پر وکٹمز تھے وہ دے بلانگ ٹو سرٹن پروونس. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو مین اسٹریم میڈیا نام نہیں لیتے, ہم اس کو نام نہیں لیتے, لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دو سٹی ہو جائیں تو آپس میں انٹریکشن کریں, ایکسپیرینسز انٹیگریشن بھی ہوگی اور ایک گڈ ول بھی ڈیولپ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو واٹس رانگ ود اٹ؟ تو نان فارمل سیکٹر اور جو مس گیونگز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, وہ ہو جائے گا, کم ہو جائیں گے. اسی طرح ایک لرن کریں گے دوسرے. گوئنگ بیک ٹو بلوچستان, تو یہ جو ڈیپریویشن کی ایک فیلنگ ہے, اگر کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے, بٹ دے مسٹ بی آئیڈینٹیفائڈ, اٹ مسٹ بی ایلابوریٹڈ, اور پھر ایڈریس ہو جائے اس کا. ٹھیک ہے. اب اس کو لے کے یہ کہنا کہ میں نے میں آپ کسی اور کی میں نے کسی بہت سینئر لیڈر کی گفتگو سنی, اس نے کہا کہ نو, اٹ از ناٹ اے ایشو آف ڈیپریویشن, اٹس ناٹ این ایشو کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اٹ از این ایشو آف آئیڈینٹی. نو, دس ناٹ آئیڈینٹی ایشو. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لے سکتا. نہیں, آئیڈینٹی تو پھر وہ یہ تو پیروکیلزم آپ پھیلا رہے ہیں. نام نہیں لے سکتا. نہیں, یہ کیا کہ تو آپ پیروکیل بائسز نہیں پھیلا رہے. آپ نے سب سے بڑی دشمنی کی ہے ان کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. آپ جب یہ کہو کہ آئیڈینٹی ایشو ہے, بالکل نہیں ہے. آئیڈینٹی آفٹر بیکمنگ پاکستانیز, سر 47 میں آئیڈینٹی ختم ہو گئی تھی, وہ ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیز ختم. ایک سوشل کانٹریکٹ, ہاں جی,
ایک سوشل کانٹریکٹ ہو گیا تھا. merged into a Pakistani identity, a common It was Pakistan. Everybody is a Pakistani. Pakistani, yes. That's it. Khatam. There is no space for sub-nationalism. Exactly. You know, sub-nationalism. ٹھیک ہے. There is no Punjabi nationalism. There is no Sindhi or Punjabi or Balochi Exactly. or Saraiki. No. بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل This صحیح. is a zero tolerance. There ٹھیک ہے. should be a zero tolerance on it. اب یہ کوشچن سے نہیں ہوگا, پھر ہم ادھر آتے ہیں. یہ گورننس کے ساتھ ہوگا. اب آپ کیا کریں, یہ جو ینگ جنریشن ہے, جو زی جنریشن کے نام سے آج کل پہچانی جاتی ہے, اس کے ایک اپنی کریکٹ, اس کے ایک اپنی پرسنالٹی ہے. آپ نے کیا کہا, ری جنریشن. زی, زیڈ سے زی. یو نو, ایکس جنریشن, وائی جنریشن, And Z generation. وی آر انٹو زی جنریشن. ری جنریشن. ٹھیک ہے. اب گلوبلی, یہ گلوبل فینومینا ہے, اس کی کچھ اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایسپیکٹس ہیں ان کے. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دا ورلڈ, ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دا کنٹری, ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دا سوسائٹی, ہاؤ ڈو دے لک ایٹ دا رولرس, ہاؤ ڈو دے لک ان در انوائرمنٹ کے اوپر کیسے کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ جو جنریشن ہے اس وقت 35 ایئر کی ایج تک, مے بی 45 ایئرس کی ایج تک, ان کے اوپر فوکس کریں آپ, تاکہ نیچے سے ٹاپ تک آپ ان کی سائیکالوجی اسٹڈی کریں, آپ ان کی ضرورت کو سمجھیں, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, نیڈز کیا ہیں. اب جب ہم نے جو ماڈل ہم پرپوز, جسے ہم نے ڈسکس کیا, پرپوز تو نہیں کیا, تذکرہ کیا, اس کے اندر یہ فٹ ہوتے ہیں. آپ ان کو رول دیں, سیوک سروس کا رول دیں, ان کو لیڈرشپ کا رول دیں. ان کو صرف یونیورسٹی بھیجنا یا کالج بھیجنا کافی نہیں ہے. یہ صاحب, یہ بہت دفعہ آپ نے بھی مجھ سے پوچھا, اور بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو پیسے اور دے دیں. نو, that's not the solution. Let me say this. Universities and schools and colleges are very rigid organizations. You know what I mean? Spreading ignorance. No. اچھا, اور کیا؟ بالکل نہیں. No, rigid organization. ان کے لیے, ان کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے, نہیں ہو سکتی, فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ان کے اندر. لہٰذا آپ کو جو ٹریننگ دینی ہے وہ یونیورسٹی کے اندر بھی دینی ہے, لیکن یونیورسٹی سے باہر بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سول سوسائٹی کو انوالو کرو گے, جب ان کو آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرو گے اور ان کو گروم کرو گے, تبھی وہ یورپ کیوں, امریکہ کیوں کرتا ہے, دنیا کیوں کرتی ہے کہ جی یہ جو یوتھ پارلیمنٹ ہے, اب یوتھ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ ہم نے غلط لے لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو ممبر ہوں گے یوتھ پارلیمنٹ کے, کل یہ سیاستدان بن جائیں گے. تو بھائی ہم نے پارلیمنٹ کے لفظ کو سیاست, بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. یوتھ پارلیمنٹ از ناٹ دا اونلی آنسر. اونلی آنسر از کہ آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, آپ کی تحصیل لیول کے اوپر, ایون ولیج لیول کے اوپر. ہم نے 2-4 دفعہ یہ کانسیپٹ کی ڈسکشن کی, آپ نے مجھے کہا بھی تھا ایکسپلین کریں, کسی دن میں کروں گا اس کو. ایکٹیو سٹیزنشپ. ٹھیک ہے. آپ بچوں کو, استادوں کو ٹرین کریں, واٹ از ایکٹیو سٹیزنشپ, دس از واٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی. 25 کروڑ لوگ, یو کین ناٹ کنٹرول دیم بائی اسٹک. نو. ٹھیک ہے. اب یہ جا کے 2050 میں, میاں صاحب 2050 میں پاکستان ول بی 400 ملین, 40 کروڑ لوگ ہوں گے. کین یو جسے کہتے ہیں اس میں اردو میں, ہانکو گے ان کو ڈنڈے کے ساتھ؟ نو, یو ہیو ٹو گو فار کہ وہ سیلف گورننس کی طرف جائیں. اور سیلف گورننس سمپل لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, جو ہے لیکن صرف نہیں ہے. اس کے لیے ہر سٹیزن کو, اپنے آپ کو, ہر آرگنائزیشن کو, ہر بزنس کو, وہ جو سوشل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے بزنس کے اندر, وہ کیوں ڈالا گیا ہے نا. CSR کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اس لیے ڈالا گیا ہے, بڑی کیپٹلسٹ اکانومی میں آ گیا. جب ہم بزنس کو فری اسپیس دیں گے, اب اس کی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہم انشور کریں گے. اسی طرح آپ کا جو ادارہ ہے میڈیا کا, اس کی بھی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو سوشل ویلفیئر سے کافی لفظ کافی نہیں ہے, سوشل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جائیں. تو اب گوئنگ بیک ٹو بلوچستان اگین, تو یہ ڈیپریویشن جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. اس کے پیچھے ان کے کوئی جیو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں.
وہ ان سائڈ بھی ہیں آؤٹ سائڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا لائن آف آفینس از ڈپلومیسی, تاکہ جو ایلین فیکٹرز اس میں انوالو ہو نیوٹرلائز ہو جائیں, ان کو آپ مینیج کریں, ان کو ہینڈل کریں. نمبر 2 پھر آ جاتی ہے آپ کی بارڈر کی سیکیورٹی, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. وہ تو ہماری فورسز کام کر رہی ہیں. وہ پھر آپ کا کام آ جاتا ہے along with ڈپلومیسی, ٹھیک, پلس آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان کا رول آ جاتا ہے. ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. ہاں, اس کے اوپر دونوں نے کام کرنا ہے. اس کے اوپر صحیح یہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے. اس کے اوپر دیر شوڈ بی زیرو ٹالرنس. تو زیرو ٹالرنس آن دا پارٹ آف نان انٹرفیئرنس ان آر افیئرس. نمبر 2 وہ ڈپلومیسی کا کام ہے. اب 40 سال تک ہم افغانستان میں ہم نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا, ریسورسز انویسٹ کیے ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کے فائدے کے لیے. Why Pakistan has not been able to get a befitting equal response, get a credit for it. بالکل صحیح ہے. You see why? یہ اسٹڈی ہونا چاہیے کہ کیا ہوا, کہاں پر ایررز ہوئے. They must be made in good faith. نہیں, لیکن تو جو ریسیپینٹ ہے اس کا بھی تو ایٹیٹیوڈ سر دیکھیں, وہ اٹانومس ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم اپنی بات, ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا. کرنا یہ ہے کہ کردار نہیں, کہ ہماری جو اس کے پیچھے فلاسفی کیا تھی, اسٹریٹجی کیا تھی, پلان کیا تھا. آیا ہم نے کوئی مشن سیٹ کیا تھا کہ ہم افغانستان کو سوویٹ انویژن سے بچا کے سے ہیلپ کریں گے, ہاں, یا اس کے بعد کا جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں ہمارا اس میں کیا آبجیکٹو تھا. آیا کہ آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جو پلان بنایا تھا وہ ورک کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ 20 سال آپ لگے رہیں اور 20 سال کے بعد کہ او سوری یار وہ تو خراب ہو گیا. ان ہائنڈ سائڈ تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی آبجیکٹو نہیں. ہم بلیم نہیں کر رہے, ہم پیور ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک سچویشن کو انالائز کر رہے ہیں. تو یہ ضروری, وہاں بھی ضروری تھا. نا in Balochistan, again this is very important. So diplomacy should get involved. بلکہ نمبر 1 پرائیورٹی یہ نمبر 1. نمبر 2 جو آرم فورسز وہ پہلے انوالو ہیں. اب جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہے. اب سوسائٹی کو بھی انوالو کریں. ہاں, سوسائٹی کو یہ جو ریزنٹمنٹس چل رہی ہیں یہ ختم کریں. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سیوک سروس اینڈ لیڈرشپ, یہ کیوں نہیں ہم لیٹ سے 2000 NPOs کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے, کوئی ویمن ویلفیئر کی فیلڈ میں ہے, کوئی چائلڈ ویلفیئر کی فیلڈ میں ہے, کوئی ایون یہ جو ہم سیوک کی بات کر رہے ہیں اس کے فیلڈ میں بھی کام کریں وہ جا کے. تو لہٰذا سوسائٹی انوالو ہو جائے گی. جب سوسائٹی انوالو ہوگی تو پھر گورنمنٹ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور بہتر ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس پروپیگنڈے کو بھی ایڈریس کر یہ چیزیں ایڈریس کر دیں گے, ایڈریس ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو آپ کا ایک پروپیگنڈا بہت نیچے چلا جائے گا, آپ کا بیس براڈر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب صرف اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ چیف منسٹر آپ کو ڈلیور کر کے دے یا ڈپٹی کمشنر. نذیر صاحب, دنیا میں جتنے کامیاب ماڈلز ہیں ہر وقت تو کوئی نجات دہندہ آسمانوں سے نہیں آتا نا. ہر لیڈر کرزمیٹک نہیں ہوتا. سوسائٹیز گرو کر رہی ہیں, مسائل حل ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کی کمزوری بھی وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. آپ ٹیٹو کو جانتے ہو؟ جی, یوگوسلاویا کے بہت کرزمیٹک تھا. ہاں, وہ ملک کدھر گیا؟ کتنے ملک بن گئے اس میں؟ ہاں, آپ کے سامنے ہے نا. بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. تو اٹ ڈزنٹ ورک. کون کہتا ہے کرزمیٹک؟ میں وہی کہتا ہوں کہ سوسائٹی اگر ایوالو کر کے گرو کر جائے تو بہت سے ایل ایفیکٹس جو ہیں آپ کے پاس نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس ایگزامپل ہے یوگوسلاویا کا. جی, وہاں انہوں نے اپنی جو کانسٹیٹیوئنٹ ریجنز تھے ان کو نیشن بلڈنگ میں شامل نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, جی, ایک آدمی کے اوپر, ٹیٹو کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا تھا. ایگزیکٹلی 40-50 ایئرس کے اندر وہ کنٹری بنا اور ختم ہو ٹکڑے ہو گیا. لہٰذا دیر از اے لیسن فار وائز پیپل ان اٹ. ہم بات کرتے رہے ہیں پاکستان کی. سوری اگر میری پچ تھوڑی ہائی ہے. بات یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہے, سچویشن ایسی ہے, پوری کی پوری 25 کروڑ عوام جو 25 اگست کو ہوا بلوچستان میں اس سے متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ سے
شرم بھی آ رہی ہے اس کو ٹھیک ہے کہ 70 سال کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اور ہم وہیں کے وہیں پہلے سے بھی پیچھے چلے گئے جو بھی ہے کہ ہم 70 سال کے بعد بھی یہ دن ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگوں کو روک کے ان کی ایتھنیسٹی کو دیکھ کے ان کو مار دیا جائے، یا وہ جو ٹرانسپورٹ ہے ان کو پکڑ کے ان کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اتنے لارج اسکیل کے اوپر ہو. تو یہ جو بات یہ ہے کہ یہ مایوسی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دس از آلسو ٹائم ٹو کریکٹ آور کورس. ہاں نمبر ون No doubt. ٹو ڈیوائز فار اے لانگر پیریڈ اینڈ فوکس آن اٹ. اس سے پہلے کہ ہم باقی باہر کے لوگوں کو اجازت دیں، جس طرح ہم نے 71 کا جو سانحہ ہوا ہم نے اس کو 10 سال تک جانے دیا اور یہ سوچتے رہے. اب ہمارے پاس 20 سیکنڈ ہیں، ذرا کائنڈلی کنکلوڈ کر میرے خیال میں ہم ساری چیز کو کر چکے ہیں. میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں جو سسٹم آف گورنمنٹ کا نہیں، جو اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ کا پھر کہوں گا، ٹاپ کے اوپر گورنمنٹ کو ایفیشینٹ رکھیں، چھوٹا رکھیں، درمیان میں اکنامک ایکٹیویٹی کو پروپوز کریں، اور نان فارمل سیکٹر کو آپ پروموٹ کریں تاکہ لارجر انوالومنٹ ہو، اور جو لارجر انوالومنٹ ہوگی وہ ان دا لارجر انٹرسٹ ہوگی قوم کے بھی، ملک کے بھی، سوسائٹی کی بھی اور ہماری. بہت شکریہ جناب نذیر حسین صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ بڑے اچھی بات چیت ہوئی جی. بلوچستان ایشو پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن لارجر کنٹیکسٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جو انڈر کرنٹس انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں وہ دیکھے جائیں، اور وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہی ہے کہ لیسر گورنمنٹ، لیسر بٹ کمپیٹنٹ ایفیشینٹ گورنمنٹ آن دا ٹاپ، اور مڈل ٹیئر میں ایک اچھا اکنامک سسٹم آپ کے پاس، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں جو نان فارمل سیکٹر جو ہے اس کو امپاور کر کے اور اس کو انوالو کیا جائے، کمیونٹی کی امپاورمنٹ، پبلک سروس کے لیے، سیوک سروس کے لیے، تاکہ یہ جو چیزیں نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے ایفیکٹیولی اور ہولسٹیکلی. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.